बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस में हूँ आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, जनरल राहील शरीफ, एक कामयाबी का बाब ख़त्म होने को, बंद होने को आया है। जनरल राहील शरीफ की रिटायरमेंट करीब है और अलविदाई तकरीबात भी ज़ोरों शोरों से जारी हैं। अलविदाई तकरीबात से याद है, वज़ीर आज़म साहब के साथ उनकी अलविदाई तकरीब हुई, डिनर दिया उनके ऑनर में, और वज़ीर आज़म साहब ने बहुत ज़्यादा पुरवकार तकरीब के अंदर उनके वकार में इजाफा करते हुए ऐसी बातें कर डाली जो शायद एक आम पाकिस्तानी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, बिलखुसूस जो पिछले दिनों खबरें चल रही थी सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से। तो जब बात आई जनरल राहील शरीफ साहब के हवाले से बात करने की, तो नवाज शरीफ साहब ने ये फरमाया कि वो अपने दौर के, अपने जनरेशन के फाइनेस्ट मिलिट्री लीडर हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट मिलिट्री लीडर हैं। ये एक बड़ा एजाज़ की बात होती है कि वज़ीर आज़म इस तरह से बात करे, स्पेशली अगर नवाज शरीफ साहब की बात करें तो और भी एजाज़ की बात है। मैं अपना तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल साहब, फॉर्मर गवर्नर पंजाब हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। खालिद साहब, जैसा मैंने कहा, नवाज शरीफ साहब से एक मिलिट्री के, आर्मी के चीफ की इतनी तारीफ़ें सुनना ज़रा सरप्राइजिंग भी था। बिलखुसूस वो पिछले दिनों वो न्यूज़ गेट का मामला चल रहा था, कुछ खबरें ऐसी भी गर्म थी कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में भी तनाव पाया जा रहा था, लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप्स फिर भी रहे। आपको लगता है कि सुख का सांस लिया होगा वज़ीर आज़म साहब ने, या वाकई में जेन्युइनली हैप्पी थे? देखिए, वज़ीर आज़म ने जिस तरह जनरल राहील शरीफ की खिदमात को सराहा, वो मेरे ख्याल में पूरी कौम उसकी तायीद करती है। याद रखिएगा, पाकिस्तानी फ़ौज एक मुकामी फ़ौज नहीं है। पाकिस्तानी फ़ौज का एक असर नफूज़ है पूरे इस रीजन में, बल्कि दुनिया में भी पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो अपने असरात रखती है। इसलिए पाकिस्तानी जो आर्मी का चीफ़ होता है उसकी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, और तारीख़ी तौर पर मैं समझता हूँ हमारे जितने चीफ़ गुज़रे हैं उन्होंने अपने अपने तई बहुत आला किरदार अदा किया है। जनरल राहील शरीफ ने उसी रवायत को आगे बढ़ाते हुए मैं समझता हूँ हर उस मैदान में जहाँ पर फ़ौज की ज़िम्मेदारी थी नहायत आला खिदमात सर अंजाम दी हैं। उनका एक ख़ानदानी पस मंज़र है, लेकिन मैं समझता हूँ वो सी पैक की कामयाबी की बात हो, पाकिस्तान में दहशत गर्दी के ख़ात्मे की बात हो, बलूचिस्तान में सिविल मिलिट्री हम आहंगी की बात हो, कराची में अमन की बहाली की बात हो, जनरल राहील ने इन तमाम मामलात में जिस तरह कौम की खिदमत की है, कौम को एक शानदार मुस्तकबिल दिया है, मैं समझता हूँ तारीख़ उनको बहुत सुनहरी लफ्ज़ों में याद रखेगी। ये आसान काम नहीं था। ठीक, अच्छा, लेकिन खालिद साहब, मेरे उस सवाल का जवाब दें। आपको लगता है कि वज़ीर आज़म साहब ने सुख का सांस लिया होगा? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि पाकिस्तानी फ़ौज एक मुकामी फ़ौज नहीं है। इस फ़ौज का एक इलाकाई असर नफूज़ है, और मुल्क के अंदर फ़ौज जो है वो मुल्क की इकॉनमी, मुल्क की ज़हनी तरबियत में भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। और चूँकि बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमारे दूसरे इदारे इतने मौसर नहीं हैं जितने फ़ौज मौसर होती है, लिहाजा फ़ौज का और आर्मी चीफ़ का किरदार हमेशा जिसे कहें एक डिस्टिंग्विश किरदार रहा है। ठीक है। अच्छा, जब कभी ये किरदार सिविल हुकूमत के साथ इसका तसादम होता है तो इसका असर इतना मुस्बत नहीं होता, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि फ़ौज का किरदार मुस्बत भी था, हावी भी था, लेकिन इसके साथ साथ फ़ौज ने कौम की हर मरहले पे रहनुमाई की। देखिए, याद रखिएगा, जिन हालात में जनरल राहील शरीफ ने आर्मी की कमान संभाली, उस वक़्त देखें जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान था वो दुनिया के दहशत गर्दों का एक गढ़ बना हुआ था। कराची जल रहा था। बलूचिस्तान में पहले भी कोशिश की गई, अलहदगी पसंद की तहरीक जो थी वो भी बहुत मजबूत हो रही थी। हिंदुस्तान हमें आंखें दिखा रहा था। ये काम बहुत मुश्किल काम थे। जनरल राहील शरीफ ने इन तमाम कामों को यूँ नहीं कि सिर्फ उन्होंने हुक्म दे दिया, उन्होंने हर काम में रहनुमाई की, हर काम को बहुत संजीदगी के साथ और बड़ी दुरुस्ती के साथ इसको सरंजाम तक पहुँचाया। और यकीनन इसमें उनके रास्ते में बड़ी रुकावटें थी। आपको याद होगा, दहशत गर्दी में हुकूमत तो चाहती थी तालिबान के साथ मुज़ाकरात करे, हुकूमत कराची में किसी सियासी जमात को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, हुकूमत तो बलूचिस्तान में इस दलजमी के साथ, बलूचिस्तान के साथ खड़ी नहीं होना चाहती थी, हुकूमत अमेरिका के सामने इस तरह खड़ी नहीं होना चाहती थी। तो जब राहील शरीफ ने
قوم کو ایک رہنمائی دی اور ہر فیلڈ میں ایک مثبت نتائج دیے تو یقیناً لوگوں نے پاکستانی فوج کو سراہا بھی. صحیح. فوج کا معاشرے میں قد بھی اونچا ہوا. ٹھیک ہے. اگر یہ فوج جیسے میں نے کہا دوسری افواج کی طرح یا کسی اور سول ادارے کی طرح حکم کا انتظار کرتی رہتی اور سوچتی کہ جناب جس دن سیاسی قیادت جو ہے ہمیں حکم دے گی ہم آگے بڑھیں گے تو حالات ہمارے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ پاکستانی فوج کا پاکستان میں ایک باقی فوجوں کی نسبت ایک وقار ہے. لیکن دیکھیے یہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں یہ کوئی صرف فوج نے روب نہیں جمایا پولیس کی طرح پروو کر کے دکھایا. یہ فوج کا جو ایک مقام ہے یہ قربانیوں سے اور اپنی کاروائیوں کے ذریعے انہوں نے حاصل کیا ہے. لیکن خالد صاحب جب جنرل راحیل شریف آئے اس ٹائم پر فوج کا جو آج مقام ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس ٹائم پہ بھی یہی مقام تھا. بہت سارے مبصرین کچھ تبصرہ ایسا کر دیا کرتے تھے. بہت سارے لوگ سوال ایون یہ کہ سیاستدان سوال اٹھتے ہیں وہ زرداری صاحب بھی تو اینٹ سے اینٹ بجا کر بات کرنے کے بعد ہی دبئی گئے نا. اب وہ آنے کی بات کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی منظرنامہ تبدیل ہونے والا ہے یعنی اب زرداری صاحب کے واپس آنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد پھر جنرل راحیل شریف صاحب نے کرپشن کی جو باتیں کہی تھی کہ کرپشن کا ٹیررزم کا گٹھ چوڑ یہ نیکسس توڑنا پڑے گا اس نیکسس کو توڑنے کے حوالے سے جتنی کاروائیاں تھیں ان کا کیا بنے گا؟ دیکھیے آرمی چیف کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے اور آرمی چیف جب بھی آتے ہیں وہ فوج کو اپنے ایک ذہن کے لحاظ سے ایک اس کی تربیت اور اس کی رہنمائی کرتے ہیں. لیکن پچھلے 15 سال سے جو ملک کے حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ فوج میں ایک یہ اجتماعی ذہن پایا جاتا ہے کہ ہم نے پاکستان سے دہشت گردی کو دور کرنا ہے. اور یہ کہ دہشت گردی صرف فاٹا یا کے پی کے میں نہیں ہے, یہ دہشت گردی پورے ملک میں ہے, ہمارے مدرسوں میں ہے, مساجد میں, ہماری یونیورسٹیوں میں, اور سب سے بڑھ کے یہ ہمارے ذہنوں میں ہے. تو پاکستانی فوج یا فوج پاکستان کا یہ میں سمجھتا ہوں مصمم ارادہ ہے کہ جب تک اس ملک سے دہشت گردی دور نہیں ہوتی ہم ترقی نہیں کر سکتے. لہذا اس کے اوپر تو فوج میں سمجھتا ہوں کبھی بھی کوئی بھی کمانڈر جو آئے گا وہ اسے پیچھے نہیں ہٹے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس فوج کو یہ بھی معلوم ہے کہ سی پیک نے ہمیں دنیا میں ایک نئی پہچان دی ہے, یہ ہماری ترقی کا راستہ ہے, اور سی پیک اسی صورت میں کامیاب ہوگا جب بلوچستان میں امن ہوگا, کے پی کے میں امن ہوگا, کراچی میں امن ہوگا. تو دوسرا میں سمجھتا ہوں جو افواج پاکستان کام کریں گی وہ یہ ہے کہ سی پیک کی کامیابی کے لیے وہ کراچی, کے پی کے, بلوچستان میں ایسے حالات پیدا کریں گی کہ سی پیک کا منصوبہ کامیابی سے آگے بڑھتا جائے. کوئی اس کو پسند نہیں کرے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ فوج اپنے مقصد سے پیچھے ہٹے گی. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو راحیل شریف صاحب نے جس چیز کی روایت رکھی, بلکہ میں یہاں پہ کہوں گا کہ بہت سارے کام جو راحیل شریف صاحب نے کیے وہ دراصل سلسلہ ہے جو جنرل مشرف کے وقت بھی شروع ہوا, جنرل پرویز کیانی کے وقت بھی شروع ہوا. گو کہ جنرل راحیل شریف صاحب نے اس کو بہت کامیابی سے اس کو اگر انتہا تک نہیں لے کے گئے تو بہت آگے لے تک. لیکن خالد صاحب معذرت کے ساتھ نہ تو تھینک یو مشرف کا کوئی, نہ تھینک یو کیانی صاحب, اس طرح کا کوئی ہیش ٹیگ ہمیں نظر نہیں آتا تھا. راحیل شریف صاحب کے لیے پوری قوم یکجا ہو جاتی ہے اور ہر بار ایون یہ آپ کو یاد ہوں گے بینرز بھی لگے تھے راحیل شریف صاحب کے, جانے کی باتیں جانے دو, آ جاؤ, یہ تمام باتیں ہم لوگوں کو یاد ہے اچھے طریقے سے. تو یہ باقی کسی آرمی چیف کے بارے میں نہیں کہی, ایک پبلک فگر ہونا اور ڈٹرمنیشن وہ نظر تو آتی ہے نا. تو اب پاکستانی عوام کو یہ ڈر ہے, ایک طرح سے جینوئن ڈر بھی ہے ماضی کو دیکھتے ہوئے, ہسٹری کو دیکھتے ہوئے, اس ڈر کو کہ آنے والے آرمی چیف اسی طریقے سے چیز کو لے کر جا سکیں گے, آگے بڑھا سکیں گے سیاسی قیادت کے ساتھ بھی, پاکستان کی عوام کے ساتھ بھی. یہ ایک جینوئن خدشہ تو ہے نا. دیکھیے عزت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو عطا ہوتی ہے, یہ بالکل حقیقت ہے کہ جس شان شوکت کے ساتھ اور جس عزت کے ساتھ فوج نے, سیاستدانوں نے اور عوام نے جنرل راحیل شریف کو سراہا ہے وہ شاید اس سے پہلے کہیں جنرل اعظم خان کے حصے میں آئی تھی, یا اپنے جب اپنا ان کا عروج تھا جنرل ایوب خان کا یا جنرل مشرف کا عروج کے دنوں میں شاید اس قسم کی شہرت ان کو حاصل ہوئی. اس کی دیکھیے بڑی وجہ یہ ہے کہ
जनरल राहील शरीफ ने जिस काम का बीड़ा उठाया, और बार बार मैंने कहा कि जिस तरह उन्होंने अमेरिका के साथ अपने अमेरिका को पाकिस्तान की जो है सोवरेनिटी का एहसास दिलाया, जिस जुर्रत के साथ वो हिंदुस्तान की जारहियत के सामने खड़े हुए, दहशत गर्दों का जैसे उन्होंने कला कमा किया, कराची जैसे मुश्किल काम को उन्होंने संभाला, बलूचिस्तान में सिविल और मिलिट्री हम आहंगी की, ये इसकी वजह से लोगों में उनके लिए बहुत इज़्ज़त और वक़्त पाई जाती है। दूसरा मैं ये भी अर्ज़ करूँगा, हमारे मुल्क में ताकत और जो इख्तियारात का इस्तेमाल है, बहुत कम लोग हैं जो इस मामले में एहतियात बरतते हैं, और स्पेशली टाइम पर एक्सटेंशन ना लेना, ये भी एक बड़ी रिवायत सेट की है, क्योंकि मुशर्रफ साहब के बाद से ये रिवायत कमी देखने में आती थी। खालिद साहब अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे और उसके बाद बात करेंगे कि एक फरीक यानी भारत, जिसको जनरल राहील शरीफ बड़े खटकते थे, जनरल राहील शरीफ ने भारत के बारे में क्या कहा, उसके बारे में बताऊंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले भारत की बात की। खालिद साहब, जहां बात आए खित्ते की, वहां जनरल राहील शरीफ साहब ने एक तवाज़ुन बरकरार रखने में एक अहम किरदार अदा किया, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया था भारत को कि चाहते हैं दोस्ती, लेकिन बराबरी की सतह पर, अगर बराबरी की सतह पर दोस्ती रख सकते हैं। लेकिन अब जनरल राहील शरीफ साहब की रिटायरमेंट करीब आ रही है, ऐसे में हम गवर्नमेंट से ये बयान एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कोई ठोस और सख्त बयान देंगे भारत की जारहियत के हवाले से जो एलओसी पे जारी है। ऐसे में जनरल राहील शरीफ का बयान आता है कि सर्जिकल स्ट्राइक का मजाक इंडिया ने किया था, और अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे, और फिर बच्चों को याद दिलाया करेंगे कि क्या हुआ था भारत के साथ। तो खालिद साहब, ऐसी स्टेटमेंट आना एक आर्मी चीफ की जानिब से जो कि रिटायर होने जा रहे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से इतना कोई स्ट्रिक्ट स्टैंड ना आना, इसमें कोई तजाद नहीं पाया जा रहा? मैं समझता हूँ कि उन तमाम मसाइल पर जिस पर कौम की एक सोच है, जनरल राहील शरीफ ने कौम की रहनुमाई की है और वही कहा है जो कौम चाहती थी। जैसे मैंने कहा, अमेरिका डू मोर के मुकाबले में उन्होंने खुलकर कहा, जनाब हम अफ़गानिस्तान में अमन चाहते हैं, लेकिन आप देखें, आप भी अफ़गानिस्तान से जो दहशत गर्दी हमारे ख़िलाफ़ है उसको रोकें। वो एक दिन गए, मिलने गए अशरफ गनी साहब को। हिंदुस्तान के बारे में उन्होंने बड़े वादे तौर पर कहा कि हम चाहे एलओसी के मामलात हों, हिंदुस्तान की मदाखलत की बात हो, कश्मीर की आज़ादी की बात हो, हम इन तमाम मामलात पे समझौता नहीं करेंगे। हम यकसानियत की बराबरी की बुनियाद पर हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात चाहते हैं, लेकिन अगर आप एलओसी पर हम पे दबाव डालेंगे, हमारे ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के ज़रिए बलूचिस्तान में, कराची में दहशत गर्दी करेंगे, हम इन तमाम ठिकानों को बंद करके हम एलओसी पर आपका बड़ी ज़रूरत से मुकाबला करेंगे। हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने मेरे ख़्याल में हिंदुस्तान को ये बहुत वाज़ेह पैगाम दिया है कि ये फ़ौज इस वक्त, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं बैटल हार्डन्ड है। हम 15 साल से हमारा एक सिपाही जो सिपाही बन के गया था आज हवलदार है, एक लड़का जो लेफ्टिनेंट बन के गया था आज वो 15 साल की सर्विस में मेजर है, उसके 3 बच्चे हैं, शायद वो अपनी फैमिली के साथ उसने 1 साल भी नहीं गुजारा, वो 15 साल से हालत जंग में है। ये इसने इस फ़ौज को, इसके जो एजेस हैं उसको बहुत तेज़ कर दिया है। हम मगरूर नहीं हैं, पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन हिंदुस्तान की मदाखलत, पाकिस्तान में दहशत गर्दी के तमाम तरीके, दूसरे मुल्कों की मदाखलत और इस फ़ौज को मजबूत बनाने में मैं समझता हूँ जनरल राहील ने एक बड़ी रहनुमाई की है। लेकिन यहाँ ये मैं ज़रूर ये कहूँगा कि इसमें बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो उनके रफ़काए कार का भी है, जो उनके साथ कोर कमांडर थे, जो उनके साथ एक सिपाही था, मुल्क में पुलिस है, तमाम इदारे हैं। जब उन्होंने देखा कि एक आदमी हर 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 मरहले पर उनको रहनुमाई मुहैया कर रहा है, तो सब ने मिलकर उनके साथ चलने का फैसला किया। अच्छा खालिद साहब, उनके साथ चलने के फैसले की बात आप कर रहे हैं, आपने तमाम नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम लोगों की बात की। एज अ पर्सन जनरल राहील शरीफ को बड़ा डिफरेंट पाया, यानी मैंने ख़ुद जब देखा कि उनके एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में एक अशाइया रखा जाता है और अशाइये में वो गार्ड से लेकर तमाम लोगों तक हाथ मिलाते हैं, कोई प्राइड नहीं,
کوئی ایگو نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں بہت انایا یا میں بہت کوئی ہائی فائی چیز ہوں. میں نے ان کو ڈرائیور کے ساتھ سیٹ پر بیٹھے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا, جبکہ دوسرے لیڈرز پیچھے بیٹھ کر شوفر ڈریون گاڑیاں اور وہ تمام چیزیں بھی دیکھیں. ایسے میں آپ نے جنرل راحیل شریف کو کیسا پایا, آپ کا کوئی پرسنل ایکسپیرینس ان کے ساتھ؟ دیکھیے, جب آپ لیڈرشپ کے اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کو انسپائر کر سکیں. تو جنرل راحیل شریف میں چند ایک بڑی صفات ہیں. ایک تو وہ اپنے ساتھ ٹیم بڑی اچھی رکھتے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا کہ جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے, جو کور کمانڈر ہیں, ڈی جی رینجرز ہیں, آئی جی ایف سیز ہیں, انہوں نے بہترین لوگوں کا سلیکشن کی اور پھر ان کے مشورے سے وہ بات سن کر چلتے ہیں. صحیح. دوسری بات یہ, وہ لوگوں کو کام کرنے کی آزادی دیتے ہیں. تیسری بات, وہ بڑا ایک میں سے جسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ, ایک سادہ طبیعت کے آدمی ہیں. آپ نے خود ذکر کیا, ہر ایک سے ہاتھ ملاتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ سیلفی کھنچاتے ہیں. اور دوسرا پھر دیکھیں, جب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی عزت دے, اتنا مقام دے, تو پھر آپ کے ہاتھوں میں اور آنکھوں میں شرم ہونی چاہیے. انہوں نے جس طرح اپنے آپ کو تمام معاملات سے علیحدہ رکھا, ایتھکس, کریڈیبلٹی اور دیانتداری کے جس مقام پر انہوں نے اپنی ایک مثال قائم کی, لوگ ان وجہ سے ان کی عزت کرتے ہیں. صرف ان کی 4 سٹار ہونے کی وجہ سے ان کی عزت نہیں ہے. اور دوسری بات میں سمجھتا ہوں, جو بطور لیڈر انہوں نے دیکھا کہ ان میں یہ بھی ہمت تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ حالات بالکل سازگار نہیں ہیں, تو وہ تھوڑا سا اس مشن سے جس کا پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا اس سے پیچھے ہٹے. مثلا کراچی میں شروع میں انہوں نے کہا کہ کرپشن اور ٹیررزم کا ایک گٹھ جوڑ ہے. بالکل. تمام لوگوں نے کہا جناب پکڑ لیں, پیپلز پارٹی کو بھی پکڑ لیں, اب آپ پنجاب میں بھی آ کر لوگوں کو پکڑ لیں. لیکن شاید پھر انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کرنے سے ایک پورے ملک میں سیاسی بھونچال آ جائے گا. یقینی انہوں نے اس مقصد کو چھوڑا نہیں, لیکن میلو ڈاؤن کر انہوں نے اس کے اوپر میلو ڈاؤن کیا. اسی طرح ہر بات پر دنیا کہہ رہی تھی اب جناب ہماری سیاست فیل ہو گئی ہے, جمہوریت فیل ہو گئی ہے, فوج کو آ جانا چاہیے. میرے خیال میں انہوں نے بہت ایک جسے کہتے ہیں توازن کا اظہار کرتے ہوئے, باوجود اس کے کہ بعض دفعہ چیزیں ٹھیک نہیں جا رہی تھیں, انہوں نے جسے میں نے کہا وہ پیچھے ہٹے. صحیح. اچھا کوئکلی خالد صاحب, اب ہمارے پاس ایک لسٹ ہے, ایک فہرست ہے. پہلے 4 ناموں کی بات ہو رہی تھی, اب 5 نام آ گئے ہیں, جس کے اندر سے جنرل زبیر حیات ہیں, پھر سید واجد حسین صاحب ہیں, جنرل نجیب اللہ خان ہے, جنرل اشفاق ندیم احمد ہے, جنرل اقبال رمدے اور جنرل قمر جاوید باجوہ. یہ ہمارے پاس ہے. جنرل مقصود احمد صاحب جو ہیں وہ اس لیے نہیں کیونکہ وہ آلریڈی ایکسٹینشن پہ ہے. اب یہ ہمارے پاس چوائسیز ہیں. آپ کو ان تمام چوائسیز میں سب سے فیزیبل, یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر آرمی چیف کی سلیکشن کے لیے ان میں سے کون سلیکٹ ہو سکتا ہے؟ یہ خوش قسمتی سے ہمارے پاس اس وقت جو پہلے 4-5 نام ہیں وہ سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت پروفیشنل ہیں, جن کا تجربہ ہے اور جنہوں نے اس وقت کی آرمی میں بہت سینئر پوزیشن پہ رہ کر کام کیا. یعنی کل کو وہ اگر آرمی چیف بنتے ہیں تو ان کے لیے یہ اوپر جانا اتنا مشکل کام نہیں ہوگا. اور دوسری بات میں سمجھتا ہوں جو قابل تعریف ہے کہ جنرل راحیل شریف نے فوج کے اندر اکاؤنٹیبلٹی پہ بہت زور دیا, اور جس شخص نے, خواہ وہ سینئر تھا جونیئر تھا, جس نے اخلاقی یا فائنینشیل جو ہے وہ حدیں توڑی, اس کی بڑی انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کی, کئی لوگوں کو گھر بھیجا. یہ تمام لوگ ہیں جو بڑے چھن کر آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان میں سے جو بھی صاحب آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی بنیں گے, جو کہ بنیادی طور پر پرائم منسٹر اور سول حکومت کی جورسڈکشن ہے, جو کہ ہونی چاہیے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر صاحب نے بہت جسے کہتے ہیں فراست کا مظاہرہ کیا, تو انہیں چاہیے کہ آرمی چیف کی جو سفارشات ہیں ان پہ ضرور غور کریں, کیونکہ اب انہوں نے دیکھا ہے کہ آرمی چیف اس فوج کا اور اس ملک کا بھلا چاہتے ہیں, بجائے اس کے کہ کوئی اور کنسیڈریشن رکھی جائے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, میں خود تقریباً دیکھ رہا ہوں 1980 سے میں نے آرمی چیفز کی ہر دفعہ 3 سال بعد یہ بحث چھڑتی ہے. اس وقت ایک بہت پروفیشنل انداز میں حکومت کے سامنے یہ صورتحال ہے. کوئی کسی کا پریشر نہیں ہے, کوئی کسی کا سمجھ لیں پروٹیجی نہیں ہے. تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگ اہل ہیں اور ان کے اندر سے کسی کا ایک نام لینا بڑا مشکل ہے؟ بالکل آپ ٹھیک کر رہی ہیں. دوسری بات یہ جو بھی آئے گا, دیکھیے
فوج کا آرمی چیف کی جو عزت ہے ٹھیک ہے وہ سب سے بڑی فوج کی وجہ سے ہوتی ہے. صحیح. فوج ڈیلیور کرے گی, فوج قوم کے معیار پہ اترے گی, فوج کی وجہ سے لوگوں کو ایک سکون آئے گا, تو آرمی چیف کی بھی عزت بڑھے گی. اچھا خالد صاحب, اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ کس کو ریکمینڈ کریں گے؟ اگر آپ کے تجربے کی بات کی جائے, آپ کا بھی ایک وسیع تجربہ ہے اور صرف فوج میں نہیں باہر بھی, آپ کس کو ریکمینڈ کریں گے؟ دیکھیے یہ میری کیا کہے, یہ میری جورسڈکشن نہیں ہے. میں نے جیسے کہا کہ چاروں نام پہلے والے آپ نے لیے ہیں, جن میں جنرل حیات ہیں جو CGS ہیں, جنرل اشفاق ندیم جو ملتان میں ہیں, جنرل جاوید جو بہاولپور میں ہیں, جنرل باجوہ صاحب جو IGTN ہے. یہ سارے بہت تجربہ کار, دیانتدار اور اچھے لیڈر ہیں. ان میں سے جب آرمی چیف بنتا ہے تو ایک ہی آدمی نے بننا ہے, اور یہ فوج کی جو سینیورٹی کی دوڑ ہے یہ بڑی مقابلے کی دوڑ ہوتی ہے. ایک آدمی جب لیفٹینی سے شروع ہوتا ہے تو ہر مقام پر یہ کمپٹیشن ہے, جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا. یعنی خالد صاحب آپ نے نام نہیں بتانا ہے نا, تو ٹھیک ہے, چلیں بریک کی طرف چلتے ہیں. اور بریک میں جانے سے پہلے جنرل راحیل شریف کی کامیابیاں ہمارے سامنے ہیں. تقریباً 60% سے زیادہ ٹیررزم میں کمی آئی ہے. کرپشن کے گٹھ جوڑ کے بارے میں جو بات کی گئی, اس جو ایک طرح سے بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے, اس کو آگے لے کر چلنا اگلے آرمی چیف کے لیے کتنا مشکل ہوگا, کتنا آسان ہوگا, سول حکومت کتنا زیادہ اس میں کنٹریبیوٹ کرے گی, یہ بھی آنے والے وقتوں میں دیکھنا ہے. لیکن پاکستان کے دفاع کی سطح پر آرمی چیف کی تقرری اور صحیح تقرری بہت اہمیت کی حامل ہے. اس پوائنٹ پر جب پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں ایک ہمسایہ جو کہ کبھی پاکستان کی کامیابیوں سے خوش نہیں ہوگا. ابھی بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد شو کو کنٹینیو کریں گے. بیک آفٹر دی بریک. ناظرین, جہاں دفاعی طور پر پاکستان صرف اور صرف آرمی چیف کے حوالے سے آگے نہیں گیا, بلکہ پاکستان نے اپنا لوہا منوایا دفاع کی اور بھی سطحوں پر, یعنی آئیڈیاز 2016 جس کا آج آخری دن تھا. اس میں 52 مشاق ترکی کی جانب سے لیے جانا اور بہت سارے معاہدے ہونا, لائٹ مشینری, لائٹ ویپنری پاکستان کی باہر استعمال ہونا, اور اس سے پہلے JF-17 تھنڈر کا بھی جو ہے وہ سامنے آنا معاہدہ. یہ تمام چیزیں پاکستان کی کامیابی کی غماز ہیں, یہ پاکستان کی کامیابی اور آگے بڑھوتی کی ضامن بھی ہیں. خالد صاحب, آئیڈیاز 2016 یہ پہلا آئیڈیاز نہیں تھا, ڈیفینیٹلی اس سے پہلے بھی ہو چکے, لیکن ایک ایسے ٹائم پر جب کہ ٹیررزم سے پاکستان لڑ رہا ہے, پاکستان کی ویپنری پروو ہو چکی ہے, ٹیسٹ ہو چکی ہے, ایسے میں باہر کے لوگوں کا آنا اور باہر کے لوگوں کا پاکستان کے ویپنز میں انٹرسٹ لینا پاکستان کی ایک نئی اکانومی جنریٹ کرنے کی طرف نہیں جا رہی یہ چیز؟ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ پاکستان کی جو افواج ہیں وہ صرف لڑائی کے لیے نہیں ہیں, بلکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا, ان کا ملک کی اکانومی میں, ملک کی انڈسٹری میں, ملک کی سوچ میں بھی حصہ ہے. یہ جو جہاں جہاں ٹیررزم ختم کیا ہے فوج نے, وہاں سکول کھولے ہیں, میڈیکل کالج کھولے ہیں, ہسپتال بنائے ہیں, گراؤنڈز بنائے ہیں. اسی چیز کو لیتے ہوئے آگے آپ دیکھیں یہ جو آئیڈیاز 2016 میرے خیال میں یہ شاید اب مجھے نہیں یاد یہ 10واں ہے کہ 11واں ہے, یہ 8-9 سال سے یہ شروع ہے. اس میں جو مصنوعات یا اسلحہ سامنے آیا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا جو ایک ڈیفنس پروڈکشن بیس ہے وہ بہت مضبوط بیس ہے. ہم چائنا کے ساتھ مل کر فائٹر جیٹ بنا رہے ہیں, ہم خود یہ ہیلی کاپٹر اور ٹریننگ جہاز بنا رہے ہیں, ہم ٹینک بنا رہے ہیں, ہم بہت اچھی APCs بنا رہے ہیں, پھر ہم بہت اعلیٰ معیار کے پینٹس بنا رہے ہیں. پھر میں پڑھ رہا تھا جناب کہ ہماری سنائپر رائفل بہت اچھی ہے. اس وقت دنیا میں کئی ملک ہیں جو ہمارا اسلحہ استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ دنیا میں جو اسلحے کی خریداری یا جو بیچنا ہے اس کے پیچھے اور بڑی چیزیں شامل ہوتی ہیں. اس لیے شاید ٹینک اور APCs ابھی تک لوگ ہم سے خریدتے نہیں ہیں, ورنہ جس دام کے اوپر یہ گلف کے ملک ویسٹ سے, مغرب سے یہ اسلحہ خرید رہے ہیں, یہ ہم سے 4 گنا مہنگا ہے. لیکن اس کی کچھ اور سیاسی وجوہات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آئیڈیاز 2016 سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان کی جو افواج ہیں ان کا جو ٹیکنالوجی کا معیار ہے یہ بہت اعلیٰ ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی پڑھ کر کہ ایئر فورس کے چیف نے کہا کہ کامرا میں ہم ایک پورا
ایویشن کا شہر بنا رہے ہیں، جہاں پوری ایویشن انڈسٹری جو ہے اس کی مینوفیکچرنگ ہوگی. پھر ہمارے پاس ٹینک، APCs اور دوسری گاڑیاں ہم بنا رہے ہیں، ہتھیار ہم بنا رہے ہیں، اور دنیا ہمارے ساتھ ان معاملات میں اشتراک کرنا چاہتی ہے. میں نے پڑھا فرانس والے، ترکی والے، قطر والے، کئی ملک ہیں. اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جتنی ہماری جو انڈسٹریز ہیں اس میں بڑے پڑھے لکھے نوجوان موجود ہیں. ہم نے افواج پاکستان نے ان کے لیے پڑھنے کا اہتمام کیا ہوا ہے. وہ اپنی ڈگریاں لے کر آتے ہیں اور ان صنعتوں میں، خواہ وہ HIT ہو، PF ہو، کامرا ہو، نیوی کی جو فیسلٹیز ہیں وہ ہوں، وہاں جا کے کام کرتے ہیں. میرے خیال میں اگر حکومت اس پہ زیادہ توجہ دے اور پاکستان کی فوجی مصنوعات کو دنیا میں لے کے جائے، بے شک اس میں ہم قرضہ دیں لوگوں کو چیزیں خریدنے کے لیے، تو ہماری جو دفاعی مصنوعات ہیں وہ دنیا میں اپنی جگہ بنا سکتی ہیں. اور اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پاکستان کی افواج ہیں نہ صرف میدان جنگ میں اپنا مقام رکھتی ہیں، وہ پڑھائی کا میدان ہو، میڈیکل کا میدان ہو، دور دراز علاقوں میں لوگوں کی بھلائی کا انتظام کرنا ہو، یا ایک بہت ماڈرن ویپن سسٹم بیچنا ہو. پاکستانی افواج جو ہیں وہ ان میدانوں میں اپنا ایک مقام رکھتی ہیں اور مسلسل اس میں بہتری ہو رہی ہے. اچھا، بڑے عرصے پہلے JF-17 تھنڈر کا پروٹوٹائپ بنا، پھر پروٹوٹائپ کو زیادہ ریفائن کیا گیا خالد صاحب. اس کے بعد آج جس سچویشن پر ہمیں JF-17 تھنڈر نظر آتا ہے وہ جا کر پہنچا. یعنی یہ کئی سالوں کی محنت ہوتی ہے، کئی سالوں کی لگن اور R&D، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اس میں شامل ہوتی ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ونگ کی اگر بات کر لیں تو چلیے فوج کی طرف، دفاع کی طرف اس کو حکومتی سطح پر ریگولرائز کرنے کا، اس کو حکومتی سطح پر ایک طرح سے سپورٹ کرنے کا، ایک نئی انڈسٹری بنانے کی ضرورت بھی تو ہے، اور اس کے لیے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. حکومتی سطح پر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. فوج کے اندر اپنی بات، لیکن حکومتی سطح پر بھی تو دینے کی ضرورت ہے. اب ہم ایک دوسرے شعبے کی طرف جا رہے ہیں کہ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ایک ایسی فوج یا افواج پاکستان، وہ دنیا کی جو سب سے مضبوط ترین افواج ہیں یا حکومتیں ہیں، ان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، ان کا دباؤ سہار سکتی ہیں. یاد رکھیے گا یہ افغانستان کے مسئلے پر اور دوسرے مسئلوں پر ہم نے بہت دفعہ امریکہ کا دباؤ جو ہے وہ سنبھالا ہے. آنے والے دنوں میں جیسے جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اور ہندوستان کی دوستی ہے، ہم پہ اور پریشر بڑھے گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ افواج پاکستان اس دباؤ کو سنبھال سکیں گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم مسلسل، جیسے میں نے کہا، تعلیم کے میدان میں بہتری کر رہے ہیں. تو لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس قسم کی کارکردگی پاکستان دوسرے جو ہمارے شعبے میں ہیں اس میں کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ یہ ہے کہ ہم ایگریکلچر میں ابھی تک ہماری پیداوار پیچھے ہے، ہماری جو جانوروں کی ییلڈ ہے وہ کم ہے، ہم آج کپڑے بنانے میں اتنے آگے نہیں ہیں. اسی طرح آپ اپنی مشینری کی بات کر لیں، میڈیکل ایکوپمنٹ کی بات کر لیں. تو میرے خیال میں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی رحیل صاحب چلے گئے تو لوگوں کو سکھ کا سانس آئے گا، میرے خیال میں مسلسل پاکستان میں یہ باز گشت اس چیز کی ہوتی رہے گی کہ جناب اگر ایک شعبے میں، اور اس میں شاید ہم بھول گئے نیوکلیر کا شعبہ، جس کو ہم پاکستان کی اسٹریٹجک پاور ہے، جس میں آج دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کروز میزائل بنانے میں، ایئر ٹو ایئر اور سب سروس آپ کے پاس نیوکلیر صلاحیت موجود ہے. وہی پاکستان جب سائیکل بنانے کی بات آئے یا اپنی کپاس پیدا کرنے کی بات آئے یا سولر پینل بنانے کی بات آئے تو پھر اتنا پوچھے کیوں ہے؟ تو یہ دیکھیں رحیل شریف کے بعد مجھے یقین ہے کہ جو فوج کی اگلی قیادت آئے گی وہ بھی بڑھ چڑھ کر فوج کی کامیابی کے لیے، ملک کی کامیابی کے لیے کام کرے گی. اور یہ دوبارہ بوجھ جو ہے ہماری سیاسی قوتوں پر آئے گا کہ جناب آپ بھی افواج پاکستان کی طرح عوام کی خدمت میں
اس طرح کامیابی کیوں نہیں حاصل کرتے؟ میں دیکھ رہا تھا بہت بحث چھڑی ہوئی ہے، بات ہمارے سیاسی لیڈر کہہ رہے ہیں جناب اس وقت آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے فوج اور سول کے تعلقات کو ٹھیک کرنا۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی گورننس کے معیار کو بہتر کریں تاکہ پاکستان کا ہر شہری یہ سمجھے کہ اس کے بچے کو جو تعلیم، جو صحت، جو سیکیورٹی اور آگے بڑھنے کے جو مواقع میسر ہیں وہ ایک اعلیٰ ترین معیار کے ہیں۔ جس دن یہ ہوگا لوگ راحیل شریف کو بھول کر بات کر لیں گے، راحیل شریف کو بھول کر لوگ سیاسی لیڈروں کی پوجا کرنی شروع کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ تھینک یو نواز شریف کا ہیش ٹیگ بھی بننے لگ جائے، لیکن خالد صاحب اگر بات کر رہے ہیں ہم سیکیورٹی اور سوشل ایشوز کی تو ابھی بریک کے بعد اسی کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن یہ چیز تو طے پا گئی آئیڈیاز 2016 کے بعد اور تواتر سے آئیڈیاز کی ایگزیبیشن چل رہی ہے۔ اس سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ پاکستان میں میٹلرجی کا شعبہ ہو یا پھر الیکٹرانکس کا، ایویونکس کا کوئی شعبہ ہو، اس میں پاکستان بہت اچھے طریقے سے مشینری بنا سکتا ہے۔ ہمیں باہر سے مشینری منگوانے کی ضرورت نہیں، پاکستان میں اگر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف دھیان دیا جائے تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس لیے سویلین ادارے بھی اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں مشینری باہر سے منگوانی پڑے گی، اگر تو ول ہے۔ بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ سوشل ایشوز کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتایا سوشل ایشوز کے بارے میں بات کریں گے، اور سوشل ایشو، میجر سوشل ایشو سندھ کے اندر بالخصوص یہ تھا کہ مائنورٹیز یعنی اقلیتوں کی فورسڈ کنورژن، یعنی ان کا ریلیجن، ان کا مذہب تبدیل کرنے کے لیے جو فورس کیا جاتا تھا کچھ اصل و رسوخ رکھنے والے لوگوں کی جانب سے، وڈیرے ہو گئے یا ان کے وہاں جو کچھ ایسے لوگ تھے جو دباؤ ڈالتے تھے۔ اب اس حوالے سے سندھ اسمبلی نے ایک بل پاس کیا اور اس بل میں فورسڈ کنورژن کے خلاف بات کی گئی ہے۔ خالد صاحب، سندھ کا ایک میجر ایشو تھا، ہندو کمیونٹی اس سے بڑا زیادہ جو ہے اثر انداز ان کے اوپر یہ مسئلہ ہو رہا تھا اور کافی شکایتیں بھی آتی تھی۔ اب ایٹ لاسٹ یہ معاملہ سندھ اسمبلی نے پاس کر دیا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کا اب سوال پیدا ہوتا ہے، کتنی امپلیمنٹیشن کرائی جائے گی، کتنا سیریس ہوا جائے گا اس حوالے سے، کیونکہ کئی قوانین بن جاتے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن پہ آ کے معاملے پھنس جاتے ہیں۔ یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ جو ذہن ہیں وہ قانون سے نہیں بنتے، ذہن تعلیم سے اور معاشرے کی سوچ سے بنتے ہیں۔ لیکن دیکھیے کئی سالوں سے پاکستان کے بارے میں لوگ یہی کہتے تھے کہ یہاں پر سخت گیر رویے پنپ رہے ہیں، ہم خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کمزور لوگوں کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ ہمارے جو تعلقات یا جو ہمارا رویہ ٹھیک نہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں پچھلے چند سالوں میں ان چیزوں میں بہت بہتری آئی ہے، اور ایک اسلامی ملک ہونے کی ناطے ہم نے اسلام کی صحیح تعلیم کو اپناتے ہوئے بڑے اچھے کئی فیصلے کیے ہیں، عورتوں کو حقوق دیے ہیں، کمزوروں کو حقوق دیے ہیں۔ اب سندھ اسمبلی نے جو یہ بل پاس کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب مذہب جو ہے جبر کے ذریعے تبدیل نہیں ہوگا، اور اگر جبر کے ذریعے کوئی آپ کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کرتا ہے تو اس کی سزا ہوگی، اور اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے اپنا مذہب تبدیل کرنے کا تو اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے فیصلے کو غور سے سمجھ سکے۔ یعنی مذہب تبدیل کرنا پاکستان میں، یا مذہب اپنا عقیدہ رکھنا پاکستان میں ہر آدمی کا انفرادی حق ہے، لیکن اس میں جبر نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں سندھ اسمبلی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کا ایک اچھا چہرہ دکھانے کے لیے ایک بڑی اچھی کوشش کی ہے۔ پچھلے دنوں ایک اور بھی قانون پاس ہوا تھا کہ پاکستان میں جو اقلیتوں کی عبادت گاہیں ہیں ان کی حفاظت کی جائے گی، ان کی مرمت کی جائے گی۔ تو ہمیں ایک بطور ایک اسلامی ملک کے ہمیں دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ جہاں ہم اپنی مساجد اور اپنے مذہبی مقامات کو بناتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، ہم اقلیتوں کو نہ صرف حق دیں گے بلکہ ان کی جو عبادت گاہیں ہیں بنائیں گے بھی اور مرمت کریں گے۔ اور یاد رکھیے گا یہ عین سنت نبوی کے مطابق ٹھیک ہے، بالکل ہے، اور ہم لوگ
ہیں جن کے پرچم کے اندر ہی اقلیتوں کا پورشن ہے، یعنی اتنی امپورٹنس ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب سینئر وکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر قانوندان۔ بہت شکریہ سلمان صاحب، آپ نے جوائن کیا۔ سلمان صاحب، یہ بل کا پاس ہونا اور امپلیمنٹیشن ہونا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ پاس ہو جانا، قانون بن جانا، یہ ہم دیکھتے آئے ہیں، امپلیمنٹیشن ہونا یہ کتنا بڑا مرحلہ ہوگا؟ نہیں، ظاہر ہے امپلیمنٹیشن ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن کسی بھی قانون کا بنا لینا ایک اچھا قدم ہے، وہ ایک اچھی نیت کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن اصل معاملہ جہاں پہ قوت ارادی ریاست کی بھی معاشرے کی بھی چاہیے ہوتی ہے وہ اس قانون کے اطلاق میں ہوتی ہے۔ وہ ایک بڑا مرحلہ ہے جو ہر وقت ہمیں ہمارے سامنے رہتا ہے۔ رائے صاحب، یہاں پر میں آپ سے ایک اور بات بھی پوچھوں گا۔ میرے خیال شاید لاہور ہائی کورٹ نے یا کسی اور کورٹ نے کل پرسوں ہی ایک فیصلہ کیا ہے جس میں کورٹ رادھا کرشن میں جو ایک مسیحی کپل کو جلایا گیا تھا، اس کے جو ملزمان ہیں ان کو بڑی سخت سزائیں دی گئی ہیں۔ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کورٹس جو ہیں وہ اس چیز کا احساس رکھتی ہیں کہ اقلیتوں کے خلاف اگر کوئی زیادتی ہو تو ان کو قانون کے ذریعے اس کا ازالہ کرنا چاہیے؟ جی بالکل رکھتی ہیں، اور چند سال قبل ایک بہت ہی حرکت الآراء فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا تھا جسٹس صدق جیلانی صاحب کا، جس میں بڑا زور دیا سپریم کورٹ نے اقلیتوں کے حقوق اور اقلیتوں کے تحفظ کے بارے میں۔ وہ ایک طرح کا چارٹر ہے وہ فیصلہ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے۔ جو کورٹ رادھا کرشن کا معاملہ ہے، دیکھیں یہ تو ایک بہیمانہ قتل تھا، وہ کسی اقلیت کا ہو یا کسی اور کا ہو، اس کی سزا تو بہرحال ملنا تھی قاتلوں۔ تو اس پہ تو یہی اطمینان ہونا چاہیے کہ انصاف ہوا، اور انصاف بہت زیادہ تاخیر سے نہیں ہوا، ایک سال کے اندر اندر فیصلہ آ گیا۔ ابھی آگے اپیل سپریم کورٹ تک جائے گی، لیکن امید یہی ہے کہ یہ معاملہ بہت طول نہیں کھینچے گا۔ مجھے یاد رہا صاحب، میں نے ایک دفعہ آپ سے کہیں یہ بحث کی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں ان دنوں ہمارے لاہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں بہت زیادہ زور ریفارمز پہ دیا جا رہا ہے اور بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں ہیں کہ آپ کے دوست وکلاء جو ہیں کبھی کبھی جو عدلیہ کے ججز ہیں ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ جو پورا ملک میں ریفارم کا سلسلہ ہے اس کو کیسے ممکن بنایا جائے؟ کہ یہ تو بہت ہی بڑا سوال ہے اور بہت ہی کلیدی اہمیت کا سوال ہے۔ ریفارم عدالتی نظام کا ہو، سول سروس کا ہو، یہ تمام ریفارم ہمیں چاہیے اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ جو کاوش عدالتوں میں کی جا رہی ہے میں اس کو سراہتا ہوں کہ دوست ہمارے اس کاوش سے نالاں ہیں، ان سے میں التجا کروں گا، گفتگو کروں گا کہ اس کاوش کو ہمیں آگے لے کر بڑھنا ہے، اس کا سہارا بننا ہے، روکنا نہیں۔ لیکن یہ بات تو مسلم ہے کہ طرز کہن پہ اڑنا آسان ہوتا ہے، لوگوں نے اپنے اپنے کچھ نہ کچھ طریقے پیدا کر لیے ہوتی ہیں ایک فرسودہ نظام سے فائدہ اٹھانے کے، اور اس نظام کو جو بھی بدلنے کی کوشش کرے گا تو اس نظام سے فائدہ اٹھانے والے ضرور اس کے راستے میں کھڑے ہیں۔ صحیح، ٹھیک۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جب سوال آتا ہے، آپ نے کورٹ رادھا کرشن والے معاملے کی بات کی، اس کے بعد سزا بھی ہم لوگوں کو سامنے آ گئی کہ کورٹ رادھا کرشن والے کپل کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی اس کے بعد زیادتی کرنے والوں کے یا ان کو قتل بہیمانہ طریقے سے قتل کرنے والوں کے خلاف بھی ایک فیصلہ آ گیا۔ اب جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ تک اپیل جائے گی، ایک ڈوبیس سچویشن رہتی ہے، کہیں دباؤ تو نہیں آئے گا؟ اس میں اسٹیٹ کا کتنا کردار ہوگا کہ ان کے رشتہ داروں کے اوپر جو دباؤ آئے اس کو سہنے کے لیے وہ ان کو بھی پروٹیکشن فراہم کرے؟ میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں پاکستان کے اداروں میں ایک خود اعتمادی اور جرت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جو دہشت گرد کے ملزمان تھے ان کے خلاف گواہیاں نہیں ہوتی تھیں، عدالت کے کیس نہیں چلتے تھے، پولیس والے ان کو نہیں پکڑتے تھے۔ پھر جو مذہبی لوگ جو مذہب کے نام پر زیادتی کرتے تھے کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اداروں میں ایک جرت آ رہی ہے، اور اب ہم یہ جو جرم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ لیکن میں بار بار دوبارہ یہ کہوں گا، جب تک ریاست مضبوط نہیں ہوگی، اب میں کل پرسوں ہی پڑھ رہا تھا جناب کہ 2018 میں تمام پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ چلی گئی، آدھا دن ڈاکٹر جو ہیں وہ ہسپتالوں پہ قبضہ کرتے ہیں، گو کہ پنجاب گورنمنٹ نے اس دفعہ ان سے اچھا ڈیل کیا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا، آج میں اخبار میں پڑھا تھا کہ کسی جگہ وکلاء نے مل کر پولیس کے انسپیکٹر کو مارا، عدالت کو بند کر دیا۔
کہیں کلرک جو ہیں وہ دفتروں کو بند کر دیتے کہیں ہیں. موٹر وے پولیس والوں کا تبادلہ کرا دیا جاتا ہے NHA کے چیئرمین کے. تو جب تک ریاست جو ہے اپنی رٹ کو قائم نہیں کرے گی تب تک ریاست مضبوط نہیں ہوگی. اور ریاست کی رٹ اسی دن قائم ہوگی جب ہر انسان کو یہ یقین ہوگا کہ ہمارے ملک میں قانون کی پاسداری ہے اور جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا قانون اس کے خلاف حرکت میں آئے گا. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کو جو بھی لیڈر لے کے آگے چلے گا اسے شروع میں مشکل پیش آئے گی, آخر میں لوگ اس کو سراہیں گے اور کہیں گے کہ پاکستان ایسا ہی ہمیں پاکستان چاہیے یہاں قانون کی پاسداری ہو اور ہر شخص ہر فرقے اور ہر طبقے کے لیے پاکستان میں یکساں مواقع میسر ہوں. جنرل خالد مقبول آپ نے جوائن کیا. ناظرین, ہر شعبے میں چاہے وہ دفاع کا شعبہ ہو, چاہے وہ سیاسی شعبہ ہو یا پھر سوشل ایشوز میں پاکستان کو آگے جانا ہوگا. اور یہ صرف اور صرف حکومت کا کام نہیں ہے, ہمارا اور آپ کا کام بھی ہے ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. مائنڈ سیٹ سے جنگ کرنے کے لیے تمام لوگوں کو سامنے آنا پڑے گا. اور یہ جو 2 فیصلے ہم نے آپ کے سامنے رکھے سوشل ایشوز کے حوالے سے, مائنورٹیز کے حوالے سے, یہ ایک پازیٹیو قدم ہے. یہ ایک اس طرف قدم ہے جیسا پاکستان بننا تھا. اس کا پرچم آلریڈی یہ اس بات کا غماز ہے کہ اقلیتوں کو اتنے ہی حقوق ملیں گے جتنے یہاں مسلمانوں کو ملتے ہیں, اور اس کا دفاع مسلمان خود کریں گے. ہمیں ویسا پاکستان نہیں بننا جیسا ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ بنانے جا رہے ہیں. ہمارا شو سے آج کے لیے اتنا ہی. ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. زیر بحث کے نام سے فیس بک, ٹویٹر دونوں پر موجود ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے. ہیو اے نائس ویکینڈ. اللہ حافظ.